अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुबशिर अली शेख। नाजरीन, अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर 2050 में हम एक प्रॉस्परस और खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो कौन कौन से हर्डल्स पर हमें काबू पाना पड़ेगा, कौन सी मुश्किलात पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट बन रही हैं। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होकर पाकिस्तान के पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव आउटलुक को डिस्कस करेंगे और वो चीज़ें सामने लाएंगे जिनमें पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी इस तमाम की तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन, अगर नंबर 1 बात की जाए तो डिजिटल मीडिया, जिसको हम ख़ास तौर पर सोशल मीडिया भी कह सकते हैं, गूगल और उसके बाद हमारी दूसरे प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इवन जिस पे आप मुझे देख रहे हैं, और भी तरह की चीज़ें, मिसाल के तौर पे टिकटॉक और इस तरह की चीज़ें आने की वजह से हमारी यूथ का बहुत बड़ा बल्ज इसके अंदर ले आया। वो आवाम जो घर में अक्सर वेली बैठी रहती थी, उन्होंने अपना सारा का सारा वक्त इनमें सर्फ करना शुरू कर दिया। इनके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक भी आया। गूगल के ऊपर काम करने से फ्रीलांसिंग की बहुत बड़ी मार्केट पाकिस्तान के अंदर बन गई। आज आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया के टॉप या थ्री नंबर पर हाई फ्रीलांसर्स हैं मौजूद, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर से पाकिस्तान ला रहे हैं। तो इस तरह पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस जो है, जो बैरूनी खाता है, जो यहाँ से डॉलर्स बाहर जाते हैं जो और बाहर से डॉलर्स जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नुमाया फ़र्क आया। और इसके साथ साथ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब वगैरह से बहुत बड़ी आवाम जो है वो सामने आई, जिसने फिर अपना मौक़िफ़ देना शुरू किया। तो इस साथ साथ हमारे जो अमेज़ॉन और ईबे और इस तरह के जितने भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स, इवन कि हम क्रिप्टो करेंसी वगैरह की बात करें तो वो भी सब के सब इसी डिजिटल मीडिया के थ्रू ही हैं। तो ये डिजिटल मीडिया के आने की वजह से हमारी आवाम के अंदर पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी होगी। आज जो है पूरी आवाम को एक बंद डब्बे में रखना, कंट्रोल करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आज आवाम जो है पूरी दुनिया को वो अपने सामने बैठ के देख रही है। तो ये बात जो है, ये डिजिटल मीडिया के आने की वजह से आवाम जो है बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड होगी। तो ये जो सोशल मीडिया है, इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो आवाम है उसके सामने एक नई दुनिया खुली। और इस तरह हम कह सकते हैं कि इंशाल्लाह ताला अगर ये मामला इस तरह ही चलता रहा तो हम इंशाल्लाह ताला बहुत अरसे वो दूर नहीं है जब हम 2050 में पाकिस्तान को एक अच्छा पाकिस्तान देखेंगे। अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो पॉलिटिकल सिस्टम का बहुत ज़्यादा चेंज पाकिस्तान में आया है रिसेंट ईरा के अंदर। आपने देखा कि 2018 में जब जनरल मुशर्रफ साहब ने प्रेसिडेंसी छोड़ी और उसके बाद हमारे पास जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने, तो एक जमहूरियत का तसलसल एटलीस्ट शुरू हुआ, जिसके अंदर 2010 में तरमीम की गई, 18th अमेंडमेंट में काफ़ी तरमीम की गई और ना जो है जमहूरियत की एक राह निकली। और इसके अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मामले चलते रहे। जो जमहूरियत होती है वो किसी भी माशरे के अंदर बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आवाम को इस बात का पता होता है, अंदाज़ा होता है कि हमारे फैसले हम लोग खुद कर रहे हैं, हमारे जितने मामलात हैं वो हम खुद कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर लोकल बॉडी गवर्नमेंट, यानी कि जो छोटे होते हैं काउंसलर्स वगैरह के, जिसे हम इलेक्शंस कहते हैं, या फिर हम ना ये ज़िले हुकूमत वगैरह इस तरह का नाम देते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि अगर आवाम की उसमें शमूलियत हो जाए तो आवाम समझती है कि हम सारे के सारे अपने फ़ैसले खुद कर रहे हैं। फिर वो अपने जितने भी मसाइल होते हैं वो लोकल लेवल पर हल करते हैं। तो इस तरह जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, आपको पता है, कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर रोल हमारी आर्मी का और इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इस तरह के इदारों का रहा है और अब भी शायद मौजूद है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ। ख़ास तौर पर हमने देखा कि अप्रैल 2022 में जब से पीटीआई की गवर्नमेंट गई तो फिर एक नया नैरेटिव आवाम के सामने है। वो नैरेटिव से बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं हैं, कुछ लोग बहुत भी खुश हैं। तो लेकिन एटलीस्ट ये हुआ कि आवाम जो है एक सोचने लगी कि हमारे साथ हो क्या रहा है, पावर्स किसके पास हैं, पावर्स जो है हमें किस तरह आप मिल के काम करना है। और ख़ास तौर पर कुछ पार्टीज़ जैसे पीटीआई देख लें, जो है इस टाइम पे पूरी पाकिस्तान में एक जो है नेशनैलिटी की अलामत बन चुकी है। पूरे पाकिस्तान की सिंगल पार्टी आप देख लें, बलूचिस्तान में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, कराची वगैरह के एरिया, पंजाब में तो आप जानते ही हैं इस बारे में, और इवन कि आप केपीके में और उसके अलावा कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में भी जाएं तो हर तरफ एक जमात का इस टाइम पे डंका है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे अंदर नेशनैलिटी का एलिमेंट भी पैदा हुआ, तो और आवाम में समझ आई कि हमारे असल में हकूक़ जो हैं कैसे सलब किए जा रहे हैं। हम लोग अब हर कोई बोलना चाहता है इस बारे में, पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई।
تو میرے خیال میں جو ہے یہ ایک بہت پازیٹیو ویو کی طرف ہم فارورڈ ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس طرح ہی چلتے رہے، اس طرح ہی کام چلتا رہا، تو ہمارے جو نئے نئے لیڈرز ہیں وہ اس طرح ہی سامنے آئیں گے، اور جب تک جو فیصلے ہیں وہ بند کمروں میں ہوں گے تو عوام جو ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی، پاکستان کبھی بھی ایک اچھے راہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ تو میرے خیال میں ایک بہت پازیٹیو یہ وے ہے۔ اگر ہم تیسرے نمبر پہ بات کریں تو پاکستان کا گروئنگ ڈائسپورا جو ہے یہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان کی ترقی کے اندر۔ اس وقت جو پاکستان کے صرف بیرونی ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں، پاکستانی جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، ان کی تعداد 1 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، جس میں بہت زیادہ لوگ دبئی اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اور USA UK وغیرہ اس طرح کی کنٹریز اور یورپ میں رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ پوری دنیا دیکھتے ہیں، اور اکثر ان میں سے زیادہ تر لوگ پاکستان واپس بھی آ جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر HEC وغیرہ اور بہت سارے اب جو ہے نا رجحان بہت زیادہ ہوا کہ ہم باہر سے ایجوکیشن حاصل کریں، تو باہر سے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں، اور پھر وہ جو پوری دنیا کو دیکھ کے آتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی کیوں نہ اپنی دنیا اس طرح کی بنائیں، پاکستان کو ایک اچھے فیوچر کی طرف لے کے جائیں۔ تو میرے خیال میں یہ بھی بہت پازیٹیو گروتھ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے باہر کی دنیا کے اندر پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ آج UK کے اندر بہت زیادہ پاکستانی مل جاتے ہیں، سعودی عرب، ایون کہ قطر کا جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے 2022، یہ جو قطر میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ پاکستانی لوگ موجود ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کی ایک شناخت بنتی ہے، پوری دنیا کے جو پاکستانی ہیں پوری دنیا کے لوگوں سے جب ملتے ہیں تو وہ ایک الگ دنیا، وہ جو ہے مثالی دنیا وہ لے کے واپس آتے ہیں۔ پھر وہ ادھر بھی کوششیں کرتے ہیں کہ یہاں پر جو بیوروکریٹک پرابلمس ہیں، یہاں پر کرپشن ہے، اس طرح کے پرابلمس کو ہم اس کے ساتھ ہم مقابلہ کریں اور پاکستان کو ایک اچھا ملک بنانے کی کوشش کریں۔ تو میرے خیال میں یہ بھی بہت پازیٹیو گروتھ ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک اچھے پاکستانی کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں چوتھی ڈیولپمنٹ کی بات کروں تو میرے خیال میں ریسنٹ ایرا کے اندر ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے فریڈم آف سپیچ بہت زیادہ آ گیا ہے۔ عوام جو ہے پہلے بول نہیں سکتی تھی، جب صرف کچھ نیوز چینلز ہوتے تھے وہی سب کچھ دکھاتے تھے، اور اکثر ان میں سے صرف ریاست کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو دکھایا جاتا تھا، اور جو ہے مظلوم کی کوئی آواز نہیں ہوتی تھی۔ اور اب جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کی وجہ سے بہت زیادہ نیوز چینل تو اوپن ہوئے ہیں، لیکن جو ہے کوئی بھی معاملہ عوام کے سامنے سے چھپ نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے چینلز آ گئے ہیں، جیسے فیصل وڑائی صاحب دیکھو سنو جانو چینل، اور اس کے علاوہ پرویز ہود بھائی جو ہیں وہ ایک ریزسٹو فورس بنے ہوئے ہیں، اور دیکھا جائے تو انہوں نے بلیک ہول کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جہاں پر ہر قسم کے ٹاپک کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی جو عوام جو ہے پہلے ڈر خوف کا ایلیمنٹ پایا جاتا تھا عوام کے اندر کہ ہم یہ کر لیں تو ہمارے اٹھا کے لے جائیں گے، ہمارے یہ ہو جائے گا۔ اب جو ہے ہمارے جو اینکرز ہیں، ایون کے صحافی جو ہیں، وہ بھی سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ کھل کے بولنے کی طرف آ رہے ہیں۔ عوام جو ہے ایک نا فریڈم آف سپیچ کو انجوائے کر رہی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ڈسکورس ہے، یعنی کہ جو بات چیت ہے وہ کھل کے ایک آزاد ماحول میں ہو رہی ہے۔ اور اگر یہی معاملہ چلتا رہا تو ہم لوگ جو ہے ایک انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی ریاست کی طرف قدم بڑھائیں گے جہاں پر ہر کسی کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا اجازت ہوگی، اور جو بھی ہے جو شخص جو پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے دوسرے اس کو سن سکیں گے۔ اب پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کچھ یوٹیوبرز ہیں پاکستان سے باہر اس ٹائم پہ کام کر رہے ہیں، جیسے حارث سلطان وغیرہ اور غالب کمال، وہ بہت زیادہ الحاد کو پاکستان میں دے رہے ہیں، یعنی کہ وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے نا اگر کوئی خدا ہے تو اس کا پروف ہونا چاہیے، اس طرح کی چیزیں، یعنی کہ اس طرح کے معاملات سے بھی جو لوگ ہیں نا وہ سوچنے پہ آ رہے ہیں، ہماری فری تھنکنگ آ رہی ہے۔ اب یہ نہیں کہتا میں کہ کوئی بھی مذہب وغیرہ آپ نہ اڈاپٹ کریں، مذہب بہت ضروری ہے انسانی لائف میں، لیکن جو ہے فری تھنکنگ، سوچنا، ابیلٹی کہ ہم یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں پاکستان کی عام عوام کے اندر بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی تھیں، تو جس کی وجہ سے ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے یہ بہت زیادہ چیزیں دوبارہ آنا شروع ہو گئی۔ تو میرے خیال میں یہ بھی بہت پازیٹیو وے ہے۔ اور اب تو بہت زیادہ ویبینارز ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، ایون کہ یونیورسٹیز میں بہت زیادہ اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ عوام جو ہے وہ ایک نا اوپن سوسائٹی کی طرف جا رہی ہے، جہاں پر نا تھوڑا سا ڈر خوف نہیں کر رہا ہے۔ اب جو ہے کوئی بھی آپ کے اوپر یہ حکمرانی نہیں کر سکتا، کوئی وڈیرا سسٹم نہیں قائم کر سکتا، اگر کرے گا تو اب پتہ پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے اس ٹائم پہ۔ تو میرے خیال میں یہ بھی بہت بڑا ایک پازیٹیو وے ہے۔ پچھلے ہم نے ویلاگ میں ایک بار ڈسکس کی تھی کہ پاپولیشن کا جو بلج ہے، یعنی کہ پاکستان کی جو آبادی بڑھ رہی ہے بہت زیادہ، یہ ہمارے پہ بہت بڑا برڈن ہے، لیکن میں نے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اس ٹائم پہ 22.5 جو ہے ہمارے پاس جو پاپولیشن ہے 22 کروڑ اور 50 لاکھ تقریباً پاپولیشن، یہ ہمارے لیے بہت اچھا فیوچر بھی دے سکتی ہے اگر ان کو ٹرین کیا جائے، ان کو اچھے مستقبل کے لیے اس لحاظ سے سکلز دی جائیں، تو ہم لوگ AI وغیرہ میں اور جو ہماری
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو ہے ہی ہے، ساتھ ہمارا جو ہماری جو دنیا میں اس ٹائم پہ جو ساری کی ساری بحث ہو رہی ہے وہ جینیٹک انجینئرنگ اور ساتھ ٹیکنالوجی پہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم نئے روبوٹس اور اس طرح کی چیزوں پہ کنورٹ ہو رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اب فیس بک وغیرہ بھی میٹا پہ کام کر رہی ہے، میٹاورس پہ، اور پوری کی پوری دنیا ایک نئی دنیا میں روبوٹک سوسائٹی میں کنورٹ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ٹریننگ دی جائے. تو پاپولیشن بہت زیادہ بڑی، لیکن یہی پاپولیشن کو بہت زیادہ ہم نے ٹرین کیا. آپ کو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو 1 کروڑ پاکستانی پاکستان سے باہر رہتے ہیں، تو یہ پاکستانی جو ہیں اب تقریباً پوری دنیا میں سیکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں وہ اپنا کیا کہتے ہیں لوہا منوا رہے ہیں. اس میں سے بہت زیادہ لوگ پاکستان واپس بھی آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پاکستان کی جو آبادی ہے وہ یہاں پر آ کے بہت زیادہ کام کرتے ہیں. پاکستان کی جو آبادی ہے وہ ایک بڑھتے مستقبل کی طرف گامزن ہے. اور جو ہے پاکستان کے جو بڑھتے شہر ہیں وہ ایک بہت بڑی مڈل کلاس کو پیدا کر رہے ہیں، اور یہ مڈل کلاس جو ہے یہ آج کے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے. اور اگر یہی معاملہ چلتا رہا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہم لوگ جو ہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارا پاکستان ماشاءاللہ ایک بہت اچھے وے میں جا رہا ہے. ناظرین، اگر میں ایک اور بات کروں تو پیس اینڈ ریجنل کنیکٹیویٹی، ہمارا جو ملک میں امن آیا ہے، دہشت گردی کا ہم نے سامنا کیا ہے. ہمارے آفیشیل فگرز تو ہیں تقریباً 70,000 سے 80,000 لوگ صرف اور صرف دہشت گردی کی اس لہر میں جو پوسٹ 9/11 کی وجہ سے آئی تھی اس کے اندر ان سے ہاتھ دھو بیٹھے. عوام جو ہے بہت زیادہ تنگ آئی، اور اس کے بعد ہم نے پھر ضرب عضب کیا اور باقی جو جتنے بھی معاملات ہوئے اس کے بعد سے ہم لوگ ایک پیس کی طرف گامزن ہیں. اب پاکستان میں PSL بھی ہوتا ہے، اب فارن ٹیمز اسپیشلی ہمارے ملک میں کرکٹ فیمس ہے، تو کرکٹ ٹیمز اور باقی دنیا بھی یہاں پر آ رہی ہے، وہاں یہاں پر آ کر کام ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کیسے جو ہے پاکستان ایک نا اچھے وے میں جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ریجن سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. اب بات ہو رہی ہے کہ افغانستان سے تو ہم ٹریڈ کر ہی رہے ہیں، اب جو ہے جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں جس میں قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان وغیرہ اس طرح کی، ان کے ساتھ ٹریڈ روٹس بنائے جائیں. اب رشیا بھی جو ہے کام کر رہا ہے، نارتھ اسٹریم گیس پائپ لائن پاکستان کے اندر جو کراچی سے لے کے جو ہے وہ ساری کی ساری لاہور تک گیس پائپ لائن بچھائی جائے گی. اس پہ بھی ہمارا پورا کا پورا ان کے اوپر ایگریمنٹ ہو چکا ہے. تو یہ جو پیس آنے کی وجہ سے ہے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج گیا. پوری دنیا کے بڑے بڑے ولاگرز جو ہیں، بڑے بڑے ٹریولرز جو ہیں وہ پاکستان میں آ کے کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان کا پازیٹیو وے دنیا میں دے رہے ہیں. پاکستان کے اندر ٹورزم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، پاکستان کی جو انڈسٹری ہے تھرائیو کر رہی ہے، پوری دنیا کے ساتھ وہ ٹکرا رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہی معاملہ رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو ہے اس ٹائم پہ پوری دنیا میں تھوڑا سا پازیٹیو وے میں نہیں تھا پاکستان کا امیج، وہ بہتر ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے بھی باہر آ گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی معاملہ چلتا رہا تو ہم لوگ جو ہے اچھا جاتے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو اس ٹائم پہ مارکیٹ ہے، پاکستان ہے پوری دنیا کے لیے بہت بڑی جو ان ٹیپڈ مارکیٹ بن چکی ہے. یعنی کہ ایسی مارکیٹ جہاں پر جس کو بھی نا وہ پوری طرح انہوں نے ڈسکور نہیں کیا، جہاں پر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، یہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے، ڈیموگرافکس جو ہیں وہ پورے کے پورے ریجن، اس سائڈ پہ انڈیا پاکستان کے موجود ہے، اس سائڈ پہ ہمارے ایران ہے، افغانستان ہے، ساتھ چائنا ہے، اور ادھر ہمارے سی کے ذریعے ہم نا پورے کے پورے وہ جو عرب کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. پوری دنیا کی نظریں یہاں پر ہیں، اور یہاں وہ ووہان کوریڈور کے ذریعے ہم جو لینڈ لاکڈ یعنی کہ جن کے ارد گرد سمندر نہیں آتا وہ کنٹریز، جیسے میں بھی بتا رہا تھا ازبکستان، ترکمانستان وغیرہ، ان کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت اچھے فیوچر کی طرف ہم جائیں گے. تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ نا اس لحاظ سے اپنے جو ہے ارد گرد کے ماحول کے لحاظ سے اپنے آپ کو اویئر رکھیں. اگر میں اور بات کروں تو پاکستان کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، میرے خیال میں یہ بہت بڑا مسئلہ تھا پاکستان کا ایجوکیشنل سسٹم کا، جو انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو رہا ہے. اب اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں وہ اب بہت زیادہ ریسرچ پہ کام کر رہی ہیں، جو خاص طور پہ کچھ یونیورسٹیز جیسے پرائیویٹ یونیورسٹیز کی بات کر لی جائے، جیسے IBA کراچی میں ہے، حبیب یونیورسٹی ہے، داؤد یونیورسٹی ہے، ایون کہ نمس وغیرہ بھی. اور اگر ہم دوسری گورنمنٹ یونیورسٹیز کی بات کریں جیسے کہ قائد اعظم یونیورسٹی ہے، ہمارے پاس نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے، NUST ہے، پیاز ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی وغیرہ ہے، اس میں بہت زیادہ ریسرچ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ لمس جو ہے وہ کیسے الیکٹریکل وہیکلس کے اوپر کام کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ٹیسلا جو ہے کمپنی ٹیسلا، اس کے ساتھ بھی ہمارا پروجیکٹ ہوا ہے ادھر ایئر فورس کے ایک کالج ہے اس کے ساتھ. تو وہ اس کو بھی اپنے جو ہے شاید وہ اپنی نا
جو ایگزیبیشن وغیرہ اس کے اندر اپنے پروجیکٹس وغیرہ بھیجیں گے. اور اس کے علاوہ ہماری جو پاکستان کی یونیورسٹیز اس کے اندر اوور آل جو ہے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. یہ میں تو کہوں گا کہ پاکستان کی اچھے فیوچر کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہے. تو اگر آپ ساتھ ساتھ دیکھیں جائیں تو ہمارے سی پیک کی وجہ سے ہماری جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے موٹر ویز کا پورا ایک جال بچھا پورے پاکستان کے اندر. اور اگر دیکھا جائے تو اب میں ابھی انٹرویو سن رہا تھا, ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں وہ میک ڈونلڈ اور وغیرہ, ان کی نا جو پوری کی پوری جو ہے ورلڈ کی کنیکٹیوٹی اس کے اندر انوالو ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ اگلے تقریباً 20 سے اگر ہم 20 سے 25 سال کے اندر پاکستان کے اندر تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ چائنیز جو ہیں وہ آ کے یہاں پر رہنا شروع کر دیں گے, کیونکہ وہاں پر جو ہے پاپولیشن جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک تو ایجنگ کی طرف جا رہی ہے. وہاں پر ینگ جو ہے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں چائنا کے اندر, اور ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے کوسٹ آف بزنس جو ہے, یعنی کہ مطلب اگر ہم کام کریں تو اس کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ کی وجہ سے, لیونگ اسٹینڈرڈ امپروو ہونے کی وجہ سے جو اب وہ ہمارے ورکرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈیمانڈ کرنے لگ جاتے ہیں پیسے, تو وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ سارے کے سارے اپنی فیکٹریز وغیرہ اور اپنی ساری پاکستان میں شفٹ کریں گے. ابھی ہمارے ملک میں اس کے وجہ سے بھی سارا کا سارا معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. تو ہم لوگ ایک اچھے فیوچر کی طرف ضرور گامزن ہیں, اور ہمیں میں سے کسی کو بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم کو ہی اس سے لڑنا ہے اور اس میں اسٹرائیو کرنا ہے. اور اگر ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر جیسے یہ پاکستان آج موجود ہے ایسے ہی رہے گا. اگر آپ اس ملک کو پڑھنے کے لیے ضرور جائیں, پڑھنے کے لیے آپ جائیں, باہر سے سیکھ کے آئیں, لیکن اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. اگر آپ اس ملک میں نہیں رہیں گے تو یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا. اور آپ دنیا کے کسی بھی کارنر میں چلے جائیں, جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے دل میں آپ کے ملک کے لیے محبت نہیں ختم ہو سکتی. تو اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی بیٹر ہوگا. ہم سب کو محنت کرنی ہے, ہمیں اپنی تھنکنگ کو براڈ کرنا ہے, ہمیں دنیا کو سمجھنا ہے, ہمیں وقت کے تقاضوں کے مطابق چلنا ہے, ہمیں اپنے پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہے, ہمیں جتنے بھی سوشل ایولز ہیں ان سے نکلنا ہوگا اور اچھے پاکستان کی طرف گامزن ہونا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی اگر یہی ٹریک رہا تو 2050 میں ہم ایک بہت اچھا پاکستان دیکھیں گے. اور مجھے امید ہے کہ اس وقت تک انشاءاللہ تعالی ہم دنیا کی ٹاپ 15 اکانومیز میں آ چکے ہوں گے, اور انشاءاللہ ہماری GDP جو ہے وہ بھی $3 بلین سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ اس چینل پر نئے تھے تو ہماری تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.